नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामिन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह शुअरा की आयत नंबर 123। कज़बत आदु निल मुरसलीन। इसी तरह आद वालों ने भी अपने रसूलों को झुटला दिया। आद अरब की कदीम तरीन कौम है। ये सामी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे। एक तो डूब गया था कनान, बाकी हाम, साम और याफिस थे। ये कौन थे? अब आद वाले ये सामी नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। इनका मस्कन क्या था? अहकाफ का इलाका था जो हिजाज, यमन और यमामा के दरमियान अरबुल खाली के जनूब मगरब में वाक़या है। अरब के लिटरेचर में ये अपनी कदामत के लिए भी ज़रबुल मिसल थे, यानी बहुत कद आवर थे और इसी वजह से मशहूर थे, और अपनी क़ुव्वत और शौकत के लिए भी ये बहुत मशहूर थे। हज़रत हूद इन्हीं के एक फ़र्द थे जिन्हें रसूल की हैसियत से इनकी तरफ मबूस किया गया था, यानी इन्होंने भी अपने रसूलों को झुटला दिया। एक रसूल को झुटलाने को तमाम रसूलों के झुटलाने से ही तबीर करने की वजह, यानी कि अगर इनके पास दूसरा रसूल भी आता तो ये उस तरह झुटला देते, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको जम्मा के सीगे में इस्तेमाल किया है, यानी इनके पास जो भी रसूल आता ये उसको झुटला देते। जब उनसे कहा इज़काला लहुम अखूहुम हूदन, जब उनसे कहा उनके भाई हूद ने, अला तत्तकून कि तुम तकवा इख्तियार क्यों नहीं करते, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, बेशक मैं एक अमानतदार रसूल हूँ। फ़त्तकुल्लाह, पस अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, व अतीऊन, और मेरी अतात करो, मेरा कहना मानो। व मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र, मैं नहीं मांगता इस बात को पहुँचाने पर तुमसे कोई अजर, कोई फ़ीस, कोई मुआवजा। इन अजरिया इला अला रब्बिल आलमीन, मेरा अजर नहीं है, मेरा सिला नहीं है, मगर तमाम जहानों के परवरदिगार के पास है। मतलब यह है कि खुदा के बंदो मेरी बात तो सुनो, मैं जो कुछ तुम्हें दे रहा हूँ बिल्कुल मुफ्त दे रहा हूँ। मैंने इस पर कोई मुआवजा नहीं मांग लिया जो तुम पर ग्रां गुजरा है, और तुम उसके गुरेज़ो फरार के रास्ते तलाश कर रहे हो। तबनूना बिकुल्ली रीइन आयतन तबसून, ये तुम्हारा क्या हाल है? क्या हर ऊंची ज़मीन पर तुम इस तरह ला हासिल यादगारें बनाते रहोगे? व तत्तखिज़ून मसानिया लअल्लकुम तख़लुदून, और इसी तरह बड़े बड़े महल तमीर करते रहोगे, गोया तुम्हें हमेशा रहना है। असल में अल्फाज लअल्लकुम तख़लुदून, इनमें लअल्लकुम गोया के मफ़हूम में है और फ़सीह अरबी में है। ये इस मफ़हूम में आता है कि आयत में जिस रवैये की मज़म्मत की गई है वो इन अल्फाज से और ऊपर ताबसून के लफ्ज़ से वाज़े हो जाता है, यानी खुदा और आखरत पर ईमान के तकाज़ों को भूल कर और किसी तमद्दनी, समाजी, माशी, मशरती ज़रूरत के बग़ैर इमारतें तमीर करना, जिसका लाज़मी नतीजा ये निकलता है कि गरीबों के पास सर छुपाने के लिए झोंपड़े भी नहीं होते। तुम इतनी बड़ी ऊंचे महलात और बिल्डिंगें बनाकर शब्बो रोज़ खुदा की ज़मीन पर बुलंद करते रहते हो, जिनमें नुमाइश, तफाखुर के सिवा कोई चीज़ पेश नज़र नहीं होती, यानी एक दूसरे से फ़ख्र जिताना और नुमाइश की ही मकसूद होती है। ये रवैया इनफरादी ज़िंदगी में हो या इज्तमाई ज़िंदगी में बहरहाल काबिल मज़म्मत है, और इस बात की अलामत है कि तमद्दुन का मिजाज बिल्कुल फासिद हो चुका है। किसी साले तमद्दुन में हाजियात, ज़रूरियात हमेशा कमालियात और तईशात पर मुक़द्दम होती हैं, और मुआशरे के तमाम तबकात निहायत मुतवाज़न तरीके पर तमीर और तरक्की के कामों में मुस्तफ़ीद होते हैं। अपने लिए इतनी ऊंची बिल्डिंगें और दूसरों के लिए खसो खशाक छोड़ते हो, ये यानी फितरत के ख़िलाफ़ है। बतश्तुम जब्बारीन, और जब तुम हाथ डालते हो या किसी को पकड़ते हो तो जाबिर और जालिम बनकर पकड़ते हो। अल्लाह व अतीऊन, पस अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, मेरा कहना मानो, मेरी अतात करो। जंग करोगे तो किसी शर फसाद और जुल्म और उद्वान के इत्साल के लिए नहीं, बल्कि अपनी क़ुव्वत और वसूलियत के मुज़ाहरे और दूसरों को मग़लूब और महकूम बनाने के लिए करोगे। ये ज़ाहिर है कि सरीह फसाद फिल अर्ज़ है, जिसका इर्तिकाब खुदा से डरने वाले कभी नहीं कर सकते। वत्तकुल्लज़ी, तकवा इख्तियार करो या डरो उस ज़ात से, अमद्दाकुम, जो तुम्हारी मदद करता है, बिमा तअल्लमून, उन चीज़ों से जिसको तुम जानते हो,
امدکم بانعام و بنین، وہ جس نے تمہاری مدد کی، تمہیں پھیلایا، یعنی مدد کی مویشیوں کے ذریعے سے اور بیٹوں کے ذریعے سے، و جنات و عیون، باغوں اور چشموں کے ذریعے سے، انی اخاف مجھے خوف ہے، ڈر ہے، علیکم تمہارے بارے میں، عذاب یوم عظیم، اس بڑے دن کے عذاب کا۔ نہایت دل سوزی اور درد مندی کے ساتھ تذکیر اور نصیحت اور خدا کے بے پایاں افضال اور عنایات کی طرف توجہ دلانے کے بعد یہ آخر میں ہود علیہ السلام نے متنبہ کیا، خبردار کیا کہ میں تمہارے سروں پر ایک ہولناک عذاب کو منڈلاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ اتمام حجت اچھی طرح خبردار کر دینے کے بعد یہ عذاب لازماً آ جاتا ہے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، سواء علینا، برابر ہے ہمارے لیے، او ازتا، چاہے تم نصیحت کرو، ام لم تکن من الواعظین، یا نہ نصیحت کرو، ان ھذا الا خلق الاولین، یہی عادات اگلوں کی بھی رہی ہیں، وما نحن بمعذبین، یعنی کہ انہوں نے کہا یہ محض تمہارے ڈراوے ہیں، ہم پر کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے۔ ہود علیہ السلام کی دردمندانہ اپیل کے جواب میں آخری درجے کی قساوت بدبختی ہے، جس کا اظہار ان یعنی مذاق اڑانے والے اور ہنسنے والے جملوں میں ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر بیٹھو، ہمیں تمہاری نصیحتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مذہب اور اخلاق کے علمبردار اس سے پہلے بھی اس طرح عذاب کی دھمکیاں دیتے رہے ہیں، لیکن یہ دھمکیاں نہ پہلے کبھی پوری ہوئی ہیں نہ اب پوری ہوں گی۔ فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، فَأَهْلَكْنَاهُمْ، پس ہم نے بھی انہیں ہلاک کر ڈالا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک اس میں ہے عبرت، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، مگر اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے، یقین ہی نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب زبردست رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور آپ کے مخاطبین کی تہدید اور وعید کے لیے یہ سلسلہ کلام بھی حسب سابق ترجیح پر ختم ہوا ہے کہ آپ کا رب زبردست رحم کرنے والا ہے۔ کذبت ثمود المرسلین، ثمود نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا۔ یہ عاد کے بقایا میں سے ہیں، یعنی قوم عاد کے جو بقایا جات ہیں، جو لوگ بچے تھے، ان کو کہا جاتا ہے ثمود۔ اسی بنا پر انہیں عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ عرب کی قدیم اقوام میں سے یہ دوسری قوم ہے جس نے عاد کے بعد غیر معمولی شہرت حاصل کی۔ ان کا مسکن شمال مغرب عرب کا وہ علاقہ ہے جسے الحجر کہا جاتا ہے۔ اذ قال لهم اخوہم، اس وقت جب ان سے کہا ان کے بھائی صالح نے، الا تتقون، کہ تم تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے، اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے، انی لکم رسول امین، بے شک میں ایک امانہ دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، یہ کہ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، وما اسألکم علیہ من اجر، میں نہیں مانگتا تم سے اس بات پر کوئی صلہ، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر نہیں ہے مگر تمام جہانوں کے پروردگار کے ذمہ ہے۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، تمہارا کیا حال ہے کہ کیا تم انہی نعمتوں میں اطمینان کے ساتھ رہنے دیے جاؤ گے جو یہاں تم کو میسر ہیں، جنات و عیون، ان باغوں اور چشموں میں، و زروع، ان کھیتیوں میں، و نخل، اور کھجوروں میں، طلعوہا ہضیم، وہ جن کے خوشے آپس میں گتھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ اس خوشحالی اور رفاہیت کا بیان ہے جو خدا نے اس قوم کو عطا کر رکھی تھی، اور دنیا کی اکثر قوموں کی طرح یہی خوشحالی اور رفاہیت اور اس کی غفلت، سرکشی اور خدا سے بے نیازی کا باعث بن گئی تھی، یعنی ان کی خوشحالی ہی اسی بدبختی کا باعث بن گئی تھی۔ اس کے لیے باغ کے اجزاء ادھار لیے گئے ہیں، مستعار لیے گئے ہیں، مثال کے طور پر لیے گئے ہیں، اور یہ وہی باغ ہے جسے عرب پسند کرتے تھے کہ اس میں انار، انگور ہوں، اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، بیچ میں کھیتی کی چیزیں اگائی گئی ہوں، اور کنارے کنارے کھجور کے بلند و بالا درخت کی باڑ کی صورت میں لگے ہوئے ہوں۔ صالح علیہ السلام نے اسی باغ و بہار کی طرف توجہ دلا کر فرمایا ہے کہ کیا یہ خیال کرتے ہو کہ تمہارا یہ عیش دائمی اور ابدی ہے، اس پر کبھی زوال نہ آئے گا، تم اس طرح چھوڑ دیے جاؤ گے، اور جس پروردگار نے یہ سب تمہیں عطا فرمایا وہ کبھی اس کا حساب تم سے نہ مانگے گا۔ استاد امام امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں، ہر نعمت
منعم کی شکر گزاری کا حق واجب کرتی ہے، اور اس شکر گزاری کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ برابر چوکنا رہے کہ مبادہ کسی نعمت کا حق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ نعمت کسی کا حق نہیں بلکہ منعم یعنی احسان کرنے والے کی طرف سے ایک امانت ہے۔ اس وجہ سے جس کی تحویل میں جتنی ہی زیادہ امانت ہو اس کو اتنا ہی زیادہ فکر مند اور بیدار رہنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص نعمت پا کر لاچنت ہو کر سو جاتا ہے تو یہ نعمت اس کا حق ہے، اور وہ اس میں عیش کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے تو یہ نہایت احمقانہ اس کا خیال ہے۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بیوتاً فارہین، اور اسی طرح پہاڑوں کو تراش کر تم ان میں گھر بناتے ہو، پھر فخر جتاتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو، میرا کہنا مانو۔ یعنی گھر بنا کر پھر کیا کرتے ہو؟ اس پر فخر کرتے ہو۔ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانے کے فن میں یہ لوگ جس کمال کو پہنچے ہوئے تھے اس کے آثار آج بھی مدائن صالح میں موجود ہیں۔ یہ آثار ہزاروں ایکڑ کے رقبے میں پھیلے ہوئے ہیں اور کم و بیش ویسے ہی ہیں جیسے ہندوستان میں الورا، اجنٹا اور بعض دوسرے مقامات میں پائے جاتے ہیں۔ آیت میں فارہین کا لفظ بھی قابل توجہ ہے۔ یہ اسی ذہنیت کے ایک دوسرے پہلو کو نمایاں کرتا ہے جو اوپر لفظ آمینین سے واضح ہے، یعنی احساس تفاخر سے مگن اور اپنے طرز عمل کے نتائج اور عواقب سے بالکل بے پرواہ۔ در حقیقت یہی وہ چیز ہے جو تعمیر اور ترقی کو معاشرے اور تمدن کے لیے ناسور بنا دیتی ہے، ورنہ مادی ترقی کوئی جرم نہیں ہے اور نہ فلک بوس عمارتیں بنانا لازماً کسی فساد کی نشانی ہے۔ یہ صحیح وقت پر بنائی جائیں تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سرہم ممرد من قواریر کی طرح حق اور باطل میں امتیاز اور معرفت الہی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ، اور حد سے گزرے ہوئے لوگوں کی بات مت مانو۔ الذین یفسدون فی الارض، وہ لوگ جو فساد مچاتے ہیں زمین میں، ولا یصلحون، اور وہ جو اصلاح نہیں کرتے۔ اب کیا ہے؟ اس سے مراد وہی رویہ ہے جو پیچھے اذا بطشتم جبارین، جب تم پکڑتے ہو، ہاتھ ڈالتے ہو تو جابر اور ظالم بن کر پکڑتے ہو کے الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ اب یعنی اس میں لوگوں کو بھلائی کی تلقین نہیں کرتے اور دوسروں کی حق تلفی اور ان پر زیادتی سے انہیں روکتے ہیں۔ یہ وہی تقاضا ہے جسے قرآن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے تعبیر کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا انما انت من المسحرین، کچھ نہیں، تم پر تو بری طرح جادو کر دیا گیا ہے۔ ما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر ہماری طرح کے انسان ہو۔ فاتی بآیۃ، لے آؤ کوئی نشانی، ان کنتم من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس پر حضرت صالح نے فرمایا قال ھذہ ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم، صالح نے کہا یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن پانی پینے کی باری اس کی ہے اور ایک مقررہ دن کی باری تمہارے لیے ہے۔ یعنی ایک اونٹنی ہے جسے میں نے نامزد کر دیا ہے۔ دوسری جگہ وضاحت ہے کہ اسے خدا کی نظر کر کے نامزد کیا گیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کو پانی پلانے کا گھاٹ ایک ہی تھا، چنانچہ اس پابندی سے قوم کے لیے نہایت سخت آزمائش پیدا ہو گئی تھی۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، دیکھو برائی کے ساتھ اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، ورنہ تمہیں آ جائے گا یا پکڑ لے گا ایک ہولناک دن کا عذاب۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے یہ خدا کے عذاب کی نشانی ہے، اس کو گزند نقصان نہ پہنچانا تو سمجھ لو کہ امان کی دیوار گر گئی ہے۔ اس کے بعد قہر الہی کے سیلاب کو کوئی چیز تمہاری بستیوں میں داخل ہونے سے روک نہ سکے گی۔ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِیزُ الرَّحِیمُ۔ تو اس پر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں، سو پچھتاتے رہ گئے اور بالآخر انہیں عذاب نے آ لیا۔ اس میں یقیناً بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور تیرا پروردگار اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی ہے۔
یعنی انہوں نے کیا کیا؟ اونٹنی کو مارنے کا جرم اگرچہ اس کے ایک سرکش سردار نے کیا تھا، مگر قرآن نے اسے پوری قوم کی طرف منسوب کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی جو تکبر کرنے والے بھی اس پر راضی تھے۔ یہ اونٹنی قوم کی سرکشی کو جانچنے کا ایک پیمانہ تھی۔ اس کو مارنے سے واضح ہو گیا کہ یہ لوگ اب مزید کسی مہلت کے مستحق نہیں رہے۔ چنانچہ عذاب کا حکم صادر ہو گیا اور قوم عاد کی طرح یہ بھی زمین سے مٹا دیے گئے۔ یہ وہی آیت ترجیح ہے جو اوپر گزر چکی ہے اور اس کا موقع محل بالکل واضح ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، اسی طرح لوط کی قوم نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ حضرت لوط سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کی قوم اس علاقے میں رہتی تھی جو شام کے جنوب میں عراق اور فلسطین کے درمیان واقع ہے اور آج کل شرق اردن کہلاتا ہے۔ بائبل میں اس کے سب سے بڑے شہر کا نام سدوم بتایا گیا ہے۔ سدوم۔ حضرت لوط علیہ السلام کا تعلق اس قوم کے ساتھ وہی تھا جو حضرت موسیٰ کا قوم فرعون کے ساتھ تھا۔ ان کی بیوی کا ذکر آگے جس اسلوب میں ہوا ہے اس سے اشارہ نکلتا ہے کہ حضرت لوط کی شادی اسی قوم کے اندر ہوئی تھی اور اس لحاظ سے وہ انہی کے ایک فرد بن چکے تھے۔ اذ قال لهم اخوهم لوطا، جب ان سے کہا ان کے قوم کے بھائی لوط نے، الا تتقون، کہ تم تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے، انی راکم رسول امین، میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واتیعون، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو، میرا کہنا مانو، وما اسألکم علیہ من اجر، میں نہیں مانگتا تم سے اس بات پر کوئی اجر، کوئی فیس، کوئی معاوضہ، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر نہیں ہے مگر تمام جہانوں کے پروردگار کے پاس ہے۔ تاتون الذکران من العالمین، کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو جہان والوں میں، وتذرون ما خلق لکم، اور چھوڑ دیتے ہو اس کو جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، ربکم، تمہارے رب نے، من ازواجکم، تمہاری بیویاں، بل انتم قوم عادون، بلکہ تم تو حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ خدا کے بندو، کیا تم شہوت رانی کے لیے دنیا کے لوگوں میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے جو تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو؟ نہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو، یعنی کہ یہ استفہام اظہار نفرت اور کراہت کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے اس مقصد کے لیے زن اور مرد کے جوڑے پیدا کیے، تم عورتوں کو چھوڑ کر کس اوندھی فطرت کا مظاہرہ کر رہے ہو؟ پھر لڑکے تو لڑکے تمہارے مرد تک اسی لعنت میں گرفتار ہیں۔ یہ کیسا فساد طبیعت ہے جس نے تمہیں اس مرض خبیث میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس نفرت اور کراہت اور اظہار تعجب کی وجہ یہ ہے کہ زنا اپنے تمام مفاسد کے باوجود نفس انسانی کی بنیاد ترکیب میں کوئی خلل پیدا نہیں کرتا، لیکن یہ بیماری لاحق ہو جائے تو اس ترکیب میں خلل عظیم پیدا کر دیتی ہے۔ یعنی زنا بہت بری چیز ہے لیکن وہ فطرت کے اندر خلل پیدا نہیں کرتا، لیکن یہ ایسی چیز ہے جو انسان کی فطرت کے اندر خلل انداز ہو جاتی ہے۔ اگر یہ بیماری لگ جائے تو چھوٹنا مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے گزر گئے ہو۔ استغفر اللہ۔ قالوا، تو وہ بولے، لا علم تنتہ یا لوط، اگر لوط تو باز نہ آیا، لتکونن من المخرجین، تو ہم تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں گے۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی دھمکی وہ پہلے بھی دیتے رہے ہیں، لیکن اب انہوں نے دو ٹوک فیصلہ سنا دیا کہ اپنی زبان بند رکھو ورنہ ہم جو کچھ کہتے رہے ہیں وہ کر گزریں گے۔ تو کہا حضرت لوط علیہ السلام نے، انی لعمالکم من القالین، بے شک میں تمہارے عملوں سے سخت متنفر ہوں، نفرت کرتا ہوں۔ رب نجنی واہلی مما یعملون، اے میرا مجھے نجات دے اور میرے گھر والوں کو ان کے برے عملوں سے، فنجینہ، پس ہم نے نجات دی اسے، واہلہ، اس کے گھر والوں کو، اجمعین، سب کو، الا عجوزا، سوائے اس کی بڑھیا کو، فی الغابرین، جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ لوط نے جواب دیا، کوئی پرواہ نہیں، میں تمہارے اس عمل سے سخت بیزار لوگوں میں سے ہوں، یعنی کہ ان لوگوں میں سے ہوں جن کی فطرت سلیم اور عقل مستقیم ہے اور جو ایسی چیزوں سے بیزار ہی ہوا کرتے ہیں۔ تب اس نے دعا کی، اے میرے پروردگار، تو مجھے اور میرے گھر والوں کو اس عمل کے انجام سے نجات عطا فرما جو یہ کر رہے ہیں۔ اس طرح کی دعا اس وقت پیغمبر کی زبان پر آتی ہے جب سنت الہی کے مطابق اس کی قوم پر عذاب کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے۔
सो हमने उसे और उसके सब घर वालों को निजात दी, एक बुढ़िया के सिवा जो पीछे रहने वालों में से थी। ये तहकीर का असलूब है और इससे हज़रत लूत की बीवी मुराद है जो उन पर ईमान लाने के लिए तैयार नहीं हुई थी। सुम्मा दमरनल आखरीन, फिर हमने बाकियों की जड़ काट कर रख दी। व अमतना अलैहिम मतारा, हमने बरसाई इन पर बारिश। फसा मतारुल मुनजरीन, बहुत ही बुरी बारिश थी वो जो बरसाई गई थी। सूरह हूद में तसरीह है कि ये पत्थरों की बारिश थी। इस तबाही के आसार इन इलाकों में आज तक नुमायाँ हैं। ये इलाका जैसा कि ऊपर बयान हुआ है बहर लूत बहिरा मुर्दार के मशरक़ और जनूब में वाक़ है और ख़ास इसके जनूबी इलाके के मुतल्लिक़ बयान किया जाता है कि यहाँ इस दर्जा वैरानी पाई जाती है कि जिसकी नज़ीर रुए ज़मीन में कहीं और नहीं देखी गई। अस्तग़फिरुल्लाह। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयात, बेशक इसमें है इबरत। वमा कान अक्सरुहुम मोमिनीन, अक्सर लोग ईमान ही नहीं लाते। व इन्ना रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और ये कि तेरा रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बरदस्त और रहम करने वाला है। यानी अगर वो चाहे तो इन पर अपना अज़ाब नाज़िल कर दे, लेकिन वो रहीम और करीम भी है, इसलिए अज़ाब में जल्दी नहीं करता और अपने बंदों को उनकी सरकशी के बावजूद मोहलत देता है कि समझाने ही से समझ जाएं और अपने परवरदिगार की तरफ पलट आएँ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।